धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मैं बुझ गया तो हमेशा को बुझ ही जाऊंगा। मैं बुझ गया तो हमेशा को बुझ ही जाऊंगा। कोई चिराग नहीं हूं जो फिर जला लेगा। ये शेर है प्रोफेसर वसीम बरेलवी का, और इस शेर को पढ़ते हुए मंचों से अक्सर कर कहते हैं कि हमारे जैसे लोग कौम की विरासत हैं। जी हाँ, वाकई में ये लोग कौम की विरासत हैं, और आज एक ऐसी विरासत हमारे बीच नहीं रही है, यानी कि मुनव्वर राना आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। 71 साल की उम्र में उन्होंने लखनऊ के पीजीआई में दम तोड़ दिया। वो जहां अपनी शायरी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे, वहीं अपनी जो है बेबाकी के लिए, स्पष्टवादिता के लिए और तल्ख ज़बानी के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर थे। आपको याद होगा जब अखलाक अहमद की हत्या हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने अपने जो अवार्ड थे वो वापस लौटा दिए थे, और उसके बाद तमाम लोग अपने अवार्ड वापस देने लगे थे, और भोंपू मीडिया ने तो एक नाम निकाल लिया था, अवार्ड वापसी गैंग का। आज एक आवाज हमारे बीच नहीं रही है। उस आवाज के जाने के बाद एक बड़ा खामियाजा लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले राहत इंदौरी भी हमें छोड़कर चले गए हैं। तो कैसे मुनव्वर राना को याद किया जा सकता है, उनकी शख्सियत को कैसे संजोया जा सकता है, इन तमाम पहलुओं के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं माजिद देवबंदी साहब। जी हाँ, देश ने पूरी दुनिया में शायरी की एक जाना माना नाम है, और दिल्ली उर्दू अकेडमी के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। बहुत सारे मौकों पर आप जो है मुनव्वर राना के साथ रहे हैं। निजामत कभी मुनव्वर राना ने की और कभी आपने की है। तो कैसे कैसे तमाम चीजें गुजरी हैं, और कैसे उन चीजों को आपके सामने रखा जा सकता है, इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका भी, धाकड़ खबर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यूं भी आप बहुत अहम मौजूआत पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मुबारकबाद आपको। और आज तो बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है, इसलिए कि मुनव्वर राना हमारे अहद के वो शायर थे कि जिनके जाने से पूरा एक अहद खत्म हो गया। आप अपनी शायरी के जरिए, अगर मैं यहीं से शुरुआत करूं, तो मुनव्वर राना को कैसे खराज अकीदत पेश करना चाहेंगे? मैं बहुत जज्बाती सा हो रहा हूँ, इसलिए कि 45 साल मेरा और मुनव्वर राना का ताल्लुक रहा है। सन 78 में मैंने पहला मुशायरा पढ़ा, और उसी वक्त से मुनव्वर भाई, उनके उस्ताद वाली यासी साहब अमीनाबाद में उनका एक कुतुब खाना था, वहां बैठते थे मुनव्वर राना, तभी से मेरी उनसे मुलाकात रही। मैं यूं अर्ज कर सकता हूँ कि कहाँ वो बात, कहाँ ऐसे इज्जो शान के लोग, कहाँ वो बात, कहाँ ऐसे इज्जो शान के लोग, बड़े अजीम थे वो मेरे खानदान के लोग, बड़े अजीम थे वो मेरे खानदान के लोग। और आज के अहद में मुलाहिजा फरमाएं कि हम अपने अहद में जो कुछ भी हैं गनीमत हैं। बिल्कुल, हम अपने अहद में जो कुछ भी हैं गनीमत हैं, गनीमत है। तलाशिएगा कहाँ ऐसी आन बान के लोग। हाँ हाँ हाँ, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। हम आपने कुछ अपने अहद लाइनों में के जो जरिए बहुत कुछ कुछ हैं कहा है। गनीमत हैं, हम अपने अहद में जो कुछ भी हैं गनीमत हैं, तलाशिएगा कहाँ ऐसी आन बान के लोग। और जी मुनव्वर राना एक शेर आजकल बहुत चल रहा है, उस हवाले से इस अ, मौके पर ये शेर समाज फरमाए कि तलाशिएगा कहाँ ऐसी आन बान के लोग, वही मकान जो अपना था पराया है। जी। क्योंकि हम, हमारा ये ईमान है कि हम दुनिया में आते हैं तो मुसाफिर बन के आते हैं, जी। किराएदार बन के। वही मकान जो अपना था पराया है, किराएदार हैं अब तो उसी मकान के लोग। हाँ हाँ हाँ, किराएदार हैं अब तो उसी मकान के लोग। बहुत सही आपने कहा है, और बहुत कम छोटी सी लाइनों में बहुत जबरदस्त हाँ, तरीके से जो है मुनव्वर राना को याद करने की कोशिश की। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपने बताया कि आपकी पहली मुलाकात मुनव्वर राना से पहले मुशायरे के दौरान ही हो गई थी, जब आपने 1971 में पढ़ा। उसके बाद क्या करीब बैठकर बातचीत करने का कोई मौका मिला? और जो माँ पे लिखना शुरू किया मुनव्वर राना ने, वो क्या वो शुरू से ही लिखते आए हैं, या बाद में उनका इस तरफ जहन गया? नहीं कोई मौका नहीं, बल्कि मौके, और मौके नहीं बल्कि सैकड़ों मौके, इसलिए कि 45 साल की मुद्दत बहुत होती है। मैं तो अपनी खुशनसीबी पर रश करता हूँ, बुजुर्गान दीन और माँ बाप की दुआओं का फैज है। 45 मिनट का भी, 45 सेकंड का भी हमें यकीन नहीं होता। और मैं गुज़िश्ता 45 सालों से पूरी दुनिया में जा रहा हूँ। मुनव्वर भाई के साथ बहुत मुलाकातें रही, बड़े मजेदार आदमी थे। और मैंने आज अपनी फेसबुक पे भी लिखा है कि वो थोड़े तल्ख भी थे, लेकिन हजरत अली का कौल है कि अगर आपकी बात की मुखालफत ना हो तो हक बात नहीं।
تلخ ضرور ہوتے تھے لیکن وہ دل کی بات ہوتی تھی. منور بھائی کے ساتھ پوری دنیا میں مشاعرے پڑھے. میں نے زیادہ نظامت کی ان کے لیے. وہ نظامت بہت کم کرتے تھے لیکن میرے لیے ایک تاریخی مشاعرہ آج سے 7-8 سال پہلے قطر کا ہے جس کی وہ نظامت کر رہے تھے. جی اور اس نظامت کرتے کرتے انہوں نے بہت کچھ میرے لیے بولا تھا. محبتوں کی بات ہے. اور اس میں نے پڑھا بھی تقریباً 1.25 گھنٹے تھا کیونکہ میں غزل پڑھ کے ہٹتا پھر لوگ اصرار کرتے تھے. تو اس کی نظامت منور بھائی کر رہے تھے. منور بھائی نے بھی میرے لیے وہی جملہ کہا جو تمام نظامت کرنے والے کہتے ہیں کہ کسی شاعر کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اس کا ایک شعر اس کی پہچان بن جائے. جی منور بھائی نے قطر کا مشاعرہ جو آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے، میرا تعارف اسی شعر سے آیا تھا کہ ماجد کا ایک شعر پوری دنیا میں ان کی پہچان بنا. اللہ میرے رزق کی برکت میں چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. تو جی بڑی لمبی ملاقات رہی. ٹرین کے سفر بھی ہمارے بہت ہوئے ساتھ، جہازوں کے ساتھ بھی ہوئے. لیکن ایک مزیدار بات یہ تھی منور رانا کی جو میں انہیں کہتا تھا، منور بھائی آپ ماں کی شاعری کرتے ہیں، دین کی شاعری کرتے ہیں، تو آپ دھوکے باز نہ ہوں. میرا دل چاہتا ہے. وہ ہنسنے لگا، رہے یار ماجد مشاعرے میں سب چلتا ہے. مثال کے طور پر کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا رئیس بھائی کہ ہندوستان کے 3 ایئرپورٹ پر 3 لوگ ان کا انتظار کرتے تھے اور جی 3 کو وہی کہتے تھے کہ اب میں پہنچ رہا ہوں، میری فلائٹ پہنچنے والی ہے. اور وہ خود لکھنؤ میں یا رائے بریلی میں ہوا کرتے. وہ تو بڑے بے باک ہوا کرتے تھے. میں بھی ان سے کئی مرتبہ ملا ہوں، لکھنؤ ملا ہوں، دلی کیمپس میں ملا ہوں. باتوں باتوں میں کسی کی بھی شخصیت کے بارے میں بڑی بے باکی سے بول دیتے تھے، سامنے والے کو چپ بھی جایا کرتا تھا. یہ جو ان کا مزاج تھا، یہ مزاج آپ شاعروں کے بیچ میں کیسے، مطلب آپ لوگ اس کو کیسے ایڈجسٹ کرتے تھے؟ نہیں ہم تو چھوٹے تھے عمر میں ان سے. شاعری کا دور تو تقریباً ایک سا ہی رہا. لیکن میں چھوٹا تھا تو میں تو سب کی سنتا تھا. لیکن سب کی سننے میں میرا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ بعد میں وہ جب تھوڑا ٹھیک موڈ میں ہوتے تھے کہتے تھے یار ماجد معاف کرنا، یار تو دینی آدمی ہے، یار مجھے معاف کر دیا کر. یہی حال میرا راحت بھائی کے ساتھ رہا. راحت بھائی کے ساتھ بہت سفر ہوئے. ایک بار راحت بھائی بہت زیادہ اس میں تھے اپنی دھن میں. تو وہ پتہ نہیں مجھے کیا کیا کہہ گئے. تو میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا راحت بھائی آپ ہمارے بڑے ہیں. پھر 2 گھنٹے کے بعد میرے کمرے میں آئے. یار ماجد معاف کرنا، تو میرا چھوٹا بھائی ہے، یار معاف کر دیا کر، میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتا ہوں. میں نے کہا نہیں راحت بھائی آپ ہمارے بڑے ہیں. تو ہم کبھی نہیں لڑے ان سے. لیکن ایک بات کبھی کبھی ذرا سا دل کو مطلب تکلیف دیتی تھی کہ جب آپ پرفارم کر رہے ہوں اس وقت وہ بیچ میں ہمارے منور بھائی بہت ٹوکا کرتے تھے. اچھا اب ہمیں تو عادت ہو گئی تھی لیکن نیا آنے والا اس کو پرابلم ہوتی ہے. ظاہر ہے ایک دم پورا اس کا ٹوٹ جاتا ہے. لیکن خیر یہ زندگی میں چلتا رہتا ہے. بہت اچھے دوست، بہت اچھے شاعر، بہت اچھے انسان اور بہت بے باک شاعری کرنے والے. راحت اندوری اور منور رانا کو لے کر اگر بات کی جائے تو راحت اندوری منچ پہ تو بہت اچھی شاعری پڑھتے ہیں، جذباتی شاعری بھی پڑھتے ہیں، انقلابی شاعری بھی پڑھتے ہیں. لیکن منور رانا شاعری پڑھنے کے ساتھ ساتھ جیسے پولیٹیکلی مدوں پر کھل کے بولتے ہیں ویسا تو ایک بھی شاعر نہیں آپ لوگوں کے بیچ میں. نہیں راحت بھائی کا منور رانا سے کوئی مقابلہ نہیں. راحت نے جتنا کھل کے بولا ہے تو ان کی مثال نہیں. راحت ہمارے اسٹیج کے مشاعرے کی دنیا کا بہت بڑا شاعر. تو میں کمپیریزن نہیں کر رہا لیکن اگر آپ کہیں گے تو راحت اندوری منور رانا سے بہت بڑے شاعر. دیکھیے شاعری کسی ایک موضوع پر آپ کریں بہت اچھی بات ہے. منور رانا نے ماں کے حوالے سے اپنی خاص پہچان بنائی اور ماں کے حوالے سے ایسے ایسے شعر کہے کہ آپ کی آنکھیں بھر جائیں. لیکن یہ کہ منور رانا صرف ماں کے حوالے سے شعر کہنے والے شاعر نہیں تھے بلکہ جو جدید لب و لہجہ ہے، جو الفاظ کا استعمال ہے. مثلا یہ کہ اگر بھائی نہیں ہوں گے تو راکھی کون باندھے گا، یہ ہماری زندگی کا ہے. دوپٹہ کون باندھے گا. تو بہت دوسرے موضوعات ماں سے الگ ہٹ کے بھی منور رانا نے بہت اچھی شاعری کی ہے. ایک چیز اور جو منور رانا کی شاعری میں جھلکتی ہے، ان کے جذبات میں، ان کی شخصیت میں جھلکتی ہے، میں اس پہ پھر آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. جیسے منچ کے علاوہ، مشاعروں کے منچ کے علاوہ بھی وہ تمام پولیٹیکل مدوں پر کھل کر بولتے تھے، ویسا تو ایک بھی شاعر نہیں بولتا آپ میں سے. ہاں وہ کھلے طور پر بولتے تھے. راحت بھائی سے ہم بات کر رہے ہیں. راحت بھائی شاعری میں سب کچھ کرتے تھے اور منور بھائی
ویسے بھی کھلے طور پر بولتے تھے، بلکہ کہیں کہیں تو منور بھائی ایسی سخت گفتگو کرتے تھے. حیدرآباد کے ایک صاحب ہیں، وہ ان کی ایک پارٹی ہے، ان کے لیے تو چینل پر اتنا سخت بولا تھا کہ ایک لمحے میں سننے والوں کو یہ ہوا کہ کیا بول دیا. لیکن وہ صاحب گو آدمی تھے، دیوانے آدمی تھے منورانا، جو کہہ دیا سو کہہ دیا. ایوارڈ واپس کرنے کا موقع آیا تو یہ کیا معمولی فیصلہ تھا؟ ایوارڈ واپس کیے، لوگوں نے واپس کیے. اور آپ نے جیسے بھی شروع کی گفتگو میں کہا کہ جو نام نہاد پترکار ہیں، نام نہاد میڈیا والے ہیں، جن کے پاس کہیں سے آتا ہے کیا بولنا ہے وہ بولتے ہیں، اپنے کو صحافی کہتے ہیں، میں تو ان کو پترکار نہیں مانتا. انہوں نے تو پورا وہ چلا دیا تھا ایوارڈ. تو زندہ دل کے ساتھ ساتھ بہت صاف گو آدمی تھے منورانا. اور میرا خیال ہے ان کا جانا ہمارے عہد کا، پورے ایک عہد کا بڑا نقصان ہے. اور عمر بھی زیادہ نہیں، 70-71 سال کی عمر تھوڑی ہوتی ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 70-71 سال کی عمر کوئی زیادہ نہیں ہوتی ہے، لیکن کیا کریں، پچھلے 10 سال سے دیش کے اندر ایک ماحول بنا ہوا ہے، ان تمام چیزوں کا بھی لوگوں کے اوپر اثر پڑتا ہے. جیسے اب لالو پرساد یادو کو دیکھیے، عمر تو ہوتی ہے، بیمار بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن لالو پرساد یادو کو جس طریقے کی اذیتیں دی گئی ہیں، اس سے وقت سے پہلے زیادہ بوڑھے نظر آنے لگے ہیں. خیر، ہم اپنے مدعے پر رہتے ہیں. تو مدعا یہ ہے کہ آج کے ٹائم میں اگر آپ کو ذمہ داری ملے تو آپ یہ منور رانا صاحب کی جو وراثت ہے اس کو سنبھالنے کے لیے کیا کریں گے؟ میں تو پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کی اس روایت کو سنبھالے ہوئے ہوں. اور حق بیانی تو آپ نے میری شاعری میں دیکھی ہوئی، کہیں کمپرومائز میرے یہاں بھی نہیں ہے. میری شاعری، پوری شاعری آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، راحت بھائی ہیں، منورانا ہیں، وہ جو حق بیانی کا ان کا مزاج ہے. ایک اردو کا لفظ ہے ببانگ دہن، طاقت کے ساتھ، بغیر کسی ڈر کے. میں وہی نبھا رہا ہوں اور انشاءاللہ آخری سانس تک نبھاتا رہوں گا. لیکن منور رانا کی زندگی کے حوالے سے مجھے ایک غم بہت ہے، وہ یہ کہ پچھلے 10 سالوں سے مستقل بیمار، 4 بار گھٹنوں کا آپریشن کرایا اور ٹھیک نہیں ہوئے. پھر اس کے بعد منہ میں کینسر تھا، وہ کئی بار کرایا، ٹھیک نہیں ہوئے. تو کبھی کبھی مجھے کہتے تھے ماجد یار، تو میرا بھائی ہے، تو دینی گھرانے سے ہے، تو اس شاعر اسلام ہے، میرے لیے دعا کیا کر. کبھی کبھی انہوں نے مجھے کہا کہ ماجد کبھی کبھی میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ اللہ میاں اب تو مجھے معاف کر دے اور مجھے اٹھا لے، اس لیے کہ اتنی اذیت میں تھے. آپ نے دیکھا ہوگا پورا ایک حصہ ان کا منہ کا غائب تھا، گھٹنوں کا، بہت تکلیف میں تھے. تو گزشتہ 10 سالوں میں تو وہ 20 بار مرے اور جیے. جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری تکلیفوں سے وہ گزر رہے تھے. لیکن میں نے جو ان کے مزاج میں دیکھا، جو نئی عمر کے لڑکے شاعر بنے ہیں اور انہوں نے منچوں پہ آ کے جس طریقے سے گند پھیلایا ہے، میں گند الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اس کے تو بڑا خلاف تھے، بڑے غصے میں رہتے تھے ان لوگوں سے. بہت بالکل. اور یہ جو آپ نے کہا گند پھیلایا، یہ اس نے ہمارے مشاعرے کو، ہماری تہذیب کو برباد کر دیا. مشاعرہ ایک تہذیب اور اسکول کا نام ہے. آج گویوں نے، متشاعروں نے، ادھر ادھر سے لا کے کلام پڑھنے والوں نے، ہندی میں لکھ کے کلام پڑھنے والوں نے ہماری اس تہذیب کو برباد کر دیا. لیکن میں ان میں ہوں کہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس تہذیب کو قائم رکھے. راحت بھائی میں بھی یہ بہت تھا، جہاں ادھر ادھر سے آیا تو راحت بھائی کہتے تھے ماجد دیکھ کیا حال ہے ان کے ساتھ. اب وہ راحت بھائی کا ذکر اس لیے آ رہا کہ راحت بھائی اور منورانا دونوں بہت زبردست گفتگو کرتے تھے. میں نے ایک مشاعرہ کیا تھا یہاں دلی میں، جو ہمارے اسپیکر ہیں دلی اسمبلی میں، تو اس میں سبھی لوگ تھے، کیجریوال بھی تھے. میں اس کو کمپیئر کر رہا تھا. تو منورانا آئے مائک پر اور کہنے لگے مسٹر کیجریوال، آپ مجھ سے بہت چھوٹے ہیں عمر میں، لیکن میں تمہیں یہ شعر نظر کر رہا ہوں. پاس میں بیٹھے تھے کمار، تو کمار مجھے کہنے لگے یار ماجد بھائی، اگر یہ اس کو یہ نہ کہتے کہ تم مجھ سے بہت چھوٹے ہو، میں تمہیں شعر نظر کر رہا ہوں، تو بھی شعر نظر کرتے تو بات وہی ہوتی. لیکن خیر، تو یہ بات، یہ اداہرن، یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ جو زبان پر آ گیا منورانا پہ وہ آ گیا. ایک مشاعرہ میں دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، جس مشاعرے میں راحت اندوری اور جو منور رانا ہے دونوں موجود تھے، اور دونوں ایک دوسرے کو بڑا شاعر بتا رہے تھے. جی، یہ دونوں بڑے تھے، اس لیے دونوں ایک دوسرے کو بڑا بتا رہے تھے. ہمارے لیے دونوں ہی بڑے شاعر تھے. لیکن میں آپ سے ایک بات منور رانا کے حوالے سے کہوں، اس لیے کہ شاید اس پہلو پر آپ کی نظر نہ گئی ہو کہ منور رانا نے
اپنے بچوں کے لیے پولیٹیکلی بھی اور سوشلی بھی جو مضبوط کام کیا ہے وہ میرا خیال ہے ناقابل فراموش ہے. اپنی تینوں بچیوں کو انہوں نے ایڈجسٹ کیا، پولیٹکس میں بھی، ادھر ادھر بھی، سوشل بھی. میرا خیال ہے ایک بہت بڑی بات ہے. بیٹیوں کو ہمارے سماج کو سنبھالنا ہوتا ہے، بیٹیاں ہمارا مستقبل ہوتی ہیں. تو وہ بہت بڑا کام منورانہ نے کیا ہے. اور لکھنؤ میں مستقل رہ رہے تھے تو لکھنؤی ادب پر بھی وہ قائم رہے. پر ایک مزیدار بات یہ تھی کہ منور بھائی کیا پوری ایک انجمن رہا کرتی تھی. لوگ آ گئے، چائے چل رہی ہے، یہ چل رہی ہے، وہ چل رہی ہے. تو بہت دوستوں کے دوست، بچوں میں بچے، بڑوں میں بڑے، بزرگوں میں بزرگ. ایک پیاری شخصیت جو آج نہیں رہی. ظاہر ہے وہ جنتی تو ہیں، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں جنت والا مقام دے، لیکن وہ جنتی ہیں. اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں رئیس بھائی انہوں نے کہ جنت ان کا انتظار کر رہی ہے. اللہ انہیں غریق رحمت کرے. اور میری دل کی گہرائیوں سے خراج عقیدت منورانہ کو. نئی نسل کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ منورانہ جب جب یاد آئے تو وہ کوشش کریں کہ منورانہ کا مزاج، ان کی شاعری، ان کا لہجہ، ان کا طریقہ، ان کی بات کرنے کی، گفتگو کرنے کی عادت، اس کو اپنائیں تو شاعری اور بہتر سے بہتر ہوگی. منورانہ مرے نہیں، ہمارے دلوں میں رہیں گے. مرنے والے مرتے نہیں، لیکن مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں. وہ کسی بھی حال میں ہم سے جدا ہوتے نہیں. مرنے والوں کی جبیں روشن ہے یوں ظلمات میں، جس طرح تارے چمکتے اندھیری رات میں. بہت شکریہ ماجد دیوبندی صاحب، آپ نے بہت ساری چیزیں یاد کرتے ہوئے بتائی، لیکن مجھے جو یاد آ رہا ہے منور رانا صاحب کا، وہ اکثر کر پڑھا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی شادی سماروہ میں گئے، اچانک ان کو چلتے ہوئے ٹھوکر لگی، بیٹے نے ان کو سنبھالا تو اس پہ وہ ایک شعر کہا کرتے تھے کہ بس یوں ہی کچھ دن اور بوجھ اٹھا لو بیٹے، چل دیے ہم پھر میسر نہیں ہونے والے. سچ ہے آج منور رانا ہمارے بیچ نہیں ہے، اور اب منور رانا جیسی شخصیت شاید ہی آنے والے وقت میں ہمیں میسر ہو پائے. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. پھر کبھی آپ کے رئیس ساتھ کسی اور مدعے پر بھائی، جڑنے کی کوشش کریں گے. ایک بات میں آپ سے اور عرض کروں گا جاتے جاتے. یہ بات تو آپ نے بتائی، یہ جو انہوں نے یہ باتیں تو منورانہ کا اپنا بدائے ہوا تھا. بہرحال اچھا شعر کے لیے کبھی کبھی شاعر کو ماحول بنانا پڑتا ہے. لیکن سب سے بڑا ایک دوسرا کام جو ہے رئیس بھائی، اس پہ لوگوں کی نظر نہیں گئی. عام طور پہ ایسا شاعر بہت کم نظر آئے گا جو نثر میں بھی اتنا ہی مقبول ہو، نثر بھی اتنی ہی خوبصورت ہو جتنی اس کی نظم ہو. تو منورانہ نے جو نثر کی کئی کتابیں لکھی ہیں، آپ کا ذہن شاید ابھی ادھر نہیں گیا تھا اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہ بہت بڑا کام. منورانہ کی جو زبان تھی جو وہ لکھتے تھے نثر میں، وہ بہت خوبصورت زبان ہوا کرتی تھی. اور میرا خیال ہے کہ جب ادب میں شاعری کا، نثر کون کا، سی کتاب ہے، کون سی کتابیں ہیں وہ جن کا آپ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے نثر کی ان کی 2-3 کتابیں آئی ہیں جس میں ایک مجھ پر بھی مضمون ہے، اور ہندی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں. تو نثر میں جو انہوں نے کام کیا ہے میرا خیال ہے بہت اہم کام ہے. اور منورانہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ان کے حوالے سے میں کچھ لکھوں بھی اور ان کے سلسلے میں کچھ پروگرام بھی کیا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. پھر آپ کے ساتھ کسی اور مدعے پر جڑنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ. آداب.